Benim dünyam, मेरी दुनिया, ailemden uzakta, अपनी फैमिली से दूर, अपने आइले से uzakta, दूरी पर, uzak दूर को कहते हैं या दूरी पर मौजूद किसी चीज को uzakta. Hazırlık çalışması, hazırlık yani preparation, course, hazırlık çalışması. Aşağıdaki cümlelerden bazıları मंदरजा झैल जुमलों में से बाज ailemden uzakta, मेरे खानदान से दूर, yaşamanın olumlu yönleri, yaşama रहने का जो फेल है yaşamak कहलाता है और इसी तरह से yaşama भी जो है वो यही है. Yaşamanın olumlu yönleri, olumlu yön कहते हैं पॉजिटिव साइड को, यन जो है वो साइड को कहा जाता है. जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हो इस्तांबुल में तो यन का मतलब होता है यानी tek yön का मतलब होता है एक साइडेड, वन साइडेड ट्रैफिक जहाँ पर सिर्फ एंटर हो सकती है उसको tek yön कहते हैं. ये एक साइडेड ट्रैफिक जो है वो इस गली में जा सकती है, tek yön. इसी तरह ये olumlu yönleri यानी उसकी पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव उसके अंदर क्या हो सकता है अगर मैं अपने घर से दूर रहूं तो. Bazıları ise olumsuz yönleridir. जबकि बाज जो हैं यहाँ पर आने वाला इससे जबकि के लिए होगा क्योंकि इससे पहले किसी चीज के बारे में बात हो रही थी, olumlu yönleri की बात हो रही थी, और अब उसके बाद olumsuz की बात हो रही है, तो ये दरमियान में आने वाला इससे जो है ये जबकि के लिए इस्तेमाल होता है. जबकि बाज इसके जो डायमेंशंस हैं यानी बाज उसकी दूसरी साइड्स जो हैं वो olumsuz हैं, वो नेगेटिव साइड्स हैं, वहाँ रहने के क्या नुकसानात हो सकते हैं. Bu cümleleri aşağıdaki इन जुमलों को नीचे दिए गए मंदरजा झैल örneklerdeki gibi kutulara, मिसालों की तरह कुतुलारा यानी उनके डब्बों में yerleştirelim, जगह दे दें यानी वहां पर रख दें. वे gruplandıralım और ग्रुप्स बना लें यानी दो ग्रुप्स में उनको कर लें. दो ग्रुप्स क्या हैं? olumlu yönler और olumsuz yönler. olumlu में मिसाल के तौर पर एक जुमला उन्होंने ऊपर से लेके यहाँ डाला है, dışarı çıkmak için ailemden izin almıyorum. बाहर जाने के लिए, dışarı çıkmak बाहर निकलने के लिए, ailemden अपने खानदान से, अपनी आइले से, izin almıyorum इजाजत नहीं लेता. ये अयाशी का एक olumlu yön है. olumsuz yön, उसका नेगेटिव साइड क्या है? ütümü kendim yapıyorum. इस्त्री मुझे खुद करने पड़ते हैं अपने कपड़े. ütümü kendim yapıyorum, ज़ाहिर है अब घर पे आप हैं नहीं तो कोई आपको करके नहीं देगा. इसी तरह मुख्तलिफ और बातें लिखी हैं, तो आइए इसमें से हम ये देख लेते हैं कि olumlu है या olumsuz है. Bir, aşağıdaki cümlelerden bazıları ailemden uzakta, yani bir, dışarı çıkmak için ailemden izin almıyorum. बाहर निकलने के लिए अपनी फैमिली से इजाजत तलब नहीं करता. ये तो हो गया olumlu. Geç saatlere kadar televizyon izliyorum. ये olumlu होगा या olumsuz होगा? ये एक अब क्या है कि थोड़ा ذاتی قسم का मसला है. कुछ लोगों को जो है वो ये olumlu लगता है, कुछ लोगों को olumsuz लगता है. आपके मुताबिक ये olumlu है, geç saatlere kadar televizyon izliyorum. देर देर तक टेलीविजन देख सकता हूँ.
olumlu. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اس کو olumlu ہی کہیں گے. یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود جو ہے وہ صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اس کے olumlu اور olumsuz جو ہے وہ آگے پیچھے نظر آئیں گے. Üçümü kendim yapıyorum. Sizi yapmayı خود کرتا ہوں. Olumsuz, bence olumsuz. Ama eğer benim annem görürse ona göre olumlu. Yani ben kendim yapmalıyım ki. Peki evi kendim temizliyorum. घर को मैं खुद साफ करता हूँ. Olumlu mu, olumsuz mu? Bana göre yani temizlemek için bana göre de olumlu. گھر صاف کرنا میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے, سب کو کرنا چاہیے. Ama buna göre olumsuz, yani yazara göre olumsuz. Yazar öğrenci evi temizlemek istemiyor. O yüzden olumsuz gibi bir cümle koydu burada. Arkadaşlarımı her zaman evime davet ediyorum. دوستوں کو ہر وقت اپنے گھر دعوت دیتا ہوں. Yine ya olumlu ya olumsuz. Yani eğer babam bana kızıyorsa, eğer kendi evime davet ederken, arkadaşlarımı davet ederken babam kızıyorsa o zaman öğrenci evi daha iyi. Öğrenci evine herkese her zaman davet edebilirim. Ama kendi evime ailemin yanına davet edemem. Televizyon karşısında yemek yiyorum. Televizyon ke samne बैठ कर खाना खाता हूँ. ये olumlu है या olumsuz है. میں نے عرض کیا کہ یہ اگر آپ خود جو ہے صاحب اولاد ہیں تو آپ کو یہ olumlu اور olumsuz ہے یہ اس میں کچھ اونچ نیچ نظر آئے گی. اور اگر نہیں ہے تو yani خالی öğrenciler için bu olumlu. Doğru. Yani televizyon önünde, televizyon ke samne olumlu bir şey yemek yemek. Yemeğimi kendim yapıyorum. کھانے کو اپنے کھانے کو yemeğim میرا کھانا yemeğimi میرے کھانے کو kendim میں خود yapıyorum بناتا ہوں. یعنی یہاں پر yemek yapmak کا مطلب ہے yemek pişirmek کہتے ہیں پکانے کو, yapmak بنانا یا کرنا. yemeğimi kendim yapıyorum اپنے کرنا یہ ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ آئلمدن uzakta kalıyor, اپنی آئلے سے دور رہ رہا ہے. اور اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ یہ جو مختلف پہلو ہیں اس کی زندگی کے, یہ olumlu ہیں. olumlu yönler yani positive sides, یا olumsuz yönler ہیں یا اس کی negative sides ہیں. دور رہنے میں ان سب کا کو برداشت تو کرنا پڑتا ہے, لیکن ان میں سے کون سے ہیں جو ہونے چاہیے اور کون سے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. مثلاً یہی کہ اگر وہ عیاشی جو ہمیں ہاسٹل میں میسر ہے, اگر والد کے گھر پہ میسر آ جائے تو ہم کبھی ہاسٹل نہ جائیں. اس میں سے وہ بتانے. Televizyon kumandası her zaman benim elimde. Televizyon kumandası, ٹیلیویژن کا ریموٹ, کمانڈا ریموٹ کو کہتے ہیں. ٹیلیویژن کماندası, ٹیلیویژن کا ریموٹ. ہر زمان benim elimde, ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ olumlu. Yani her zaman benim de elimde olmalı, میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. Annemin yemeklerini çok özlüyorum. اپنی والدہ کے, میں میری والدہ کے کھانوں کو yemeklerini çok özlüyorum, بہت مس کرتا ہوں. یہ اس کا olumsuz یون ہے کہ اب آپ جو ہے وہ والدہ کے کھانے جو ہیں وہ والدہ کی ڈوئی کھائے بغیر نہیں کھا سکتے. یہ اس کا ڈائلیما ہے. Üzüntülerimi ve sevinçlerimi
kardeşlerimle paylaşamıyorum. Üzüntü, üzmek ہوتا ہے کسی کو غمگین کر دینا. üzülmek ہوتا ہے خود غمگین ہو جانا. üzüntü غم ve sevinç sevmek سے ہے یا sevinmek ہے اصل میں. sevinmek ہے خوش ہو جانا کسی بات کا. seni görünce çok sevindim. آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوا میں. seni görünce ya gördüm. çok sevindim. آپ کو دیکھا اور بہت خوش ہوا. تو sevinç جو ہے خوشی ہے. üzüntü غم ہے. üzüntülerimi میرے غموں کو. sevinçlerimi میری خوشیوں کو. kardeşlerimle میرے بھائی بہن کے ساتھ. paylaşamıyorum اصل میں اس میں تھوڑی سی یہ گرامر ہے. paylaşmıyorum کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بانٹ نہیں سکتا, میں شیئر نہیں کر سکتا. اصل میں شیئر نہیں کرتا. paylaşamıyorum کا مطلب ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ گرامر تھوڑی سی آگے جا کے آئے گی. paylaşabilmek, paylaşamamak. یعنی ارے ہاں یہاں تو paylaşmıyorum سادہ ہی لکھا ہے. paylaşmıyorum میں شیئر نہیں کرتا. اصل میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا paylaşamıyorum, لیکن وہ چونکہ اس کی گرامر نہیں آئی تو اس لیے انہوں نے صحیح والا جملہ یوز نہیں کیا. paylaşamıyorum کا مطلب ہے not able to share. olumsuz. paylaşmıyorum not sharing. Anahtarımı evde unutuyorum ve çilingir çağırıyorum. یہ ایک چلنگر جو ہے وہ کیا ہے, جو کی میکر حضرات, جو چابی ساز جو ہوتے ہیں, جو آپ کے دروازہ بھی کھول سکتے ہیں اگر آپ کی چابی اندر رہ جائے تو عموماً گھر پہ اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, کیونکہ گھر پہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, کوئی بھائی بہن, والدہ والد, وہ کھول دیتے ہیں کنڈی. لیکن اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں یا ارینجی ابھی یعنی اسٹوڈنٹ ہاؤس نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے, یہاں پہ ایک گھر لے لیتے ہیں کچھ طلبہ مل کے, تو اس میں رہ رہے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ یونیورسٹیوں کو چلے جاتے ہیں. ابھی باقی 2 لوگ جو ہیں وہ کلاس میں ہوں گے اور آپ گھر پہنچ گئے ہیں اور چابی اندر رہ گئی تھی, تو پھر جو ہے وہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اور یا پھر وہ چابی ساز کو بلانا پڑے گا اگر سب کی چابی اندر رہ گئی. Anahtarımı evde unutuyorum ve çilingir çağırıyorum. چابی جو ہے وہ اس کو واپس لینے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں. پھر Evde yüksek sesle müzik dinliyorum. گھر میں اونچی آواز سے میوزک سنتا ہوں. یہ بھی ایک سائڈ ہے کہ اگر گھر میں آپ کے والد جو ہیں وہ مشرف صاحب نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ گھر میں اونچی آواز سے میوزک نہیں سن سکتے. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Bazen بعض اوقات kendimi خود کو çok بہت yalnız اکیلا hissediyorum. یہ اصل میں حس etmek تھا, یعنی محسوس کرنا. حس etmek تھا جو کہ artık hissetmek oldu. Bunda 2 kelimeydi. His yani his etmek, ama his kelime artık hiç kullanmıyor. Yani his artık hiç kimse kullanmıyor. O yüzden hissetmek diye bir kalıp ifade oldu. Hissetmek diye bir fiil oldu. Hissediyorum. Yani bazı اوقات میں خود کو اکیلا محسوس کرتا hوں. Bu da olumsuz. Bazıları için bu olumlu bir şey. Yani yalnız hissetmek çok iyi bir şey bence. Bazı sabahlar, bazı اوقات صبحوں میں çok geç uyanıyorum. بہت دیر سے جاگتا ہوں. ve okula gitmiyorum. اور اسکول نہیں جاتا. Bu da ya olumlu ya olumsuz. Yani bazıları tembeller için bu çok olumlu bir yön. Ama yani çalışkan öğrenciler için
یعنی ای puanlar alanlar için جن لوگوں کو اچھے نمبر چاہیے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا olumsuz یون ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو اٹھایا نہیں تو وہ اس دن ان کا اسکول مس ہو گیا. بعض جو ہے وہ یقین جانیے میرا کہ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اگر کلاس مس ہوگی تو کہتے ہیں الحمدللہ چلو میں نے جان بوجھ کے نہیں کی, اور وہ خوش ہو جاتا ہے. Bazıları için çok olumlu bir yön, bazıları için çok olumsuz. Bu tartışılır. Pazar sabahları yalnız kahvaltı yapmak çok sıkıcı. Sıkmak जो है ये है इसका उर्दू से काफी करीब है. sıkmak है निचोड़ना, या हाँ असल में निचोड़ना है या दबाना. sıkılmak है निचोड़ना. میں اس کو انگریزی میں کیسے لکھوں؟ خیر, sıkılmak ہے نچڑنا, اور جو یا پھر تنگ آ جانا. اصل میں نچڑنا جو ہے یہ اصل میں تنگ آ جانا کی کیس کی اس میں ہے. sıkılmak is تنگ آنا. ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اگر کسی کو تنگ جگہ پر پھنسا دے تو وہ تنگ آ جائے گا. وہ ہم چونکہ اس کو استعارتاً استعمال کرتے ہیں کہ اس نے مجھے تنگ کیا اور میں تنگ ہو گیا. اصل میں تو وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا تھا, آپ آسانی سے یعنی کھلی فضا میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ بس آپ کو دماغی طور پہ تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی استعمال ہوتا ہے. سکمک اصل میں لیمون سکمک استعمال کیا جاتا ہے, لیمو نچوڑنا, لیمون سک. یا پھر جو گن چلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تھیترینی سک, یعنی سک کا مطلب ہے کہ دبا دینا. تو گھوڑا دبا دو یعنی پستول کا گھوڑا دبا دو, یا لیمو نچوڑ دو, یا پھر بریک دبا دو. فرینیسک, فرینیسک کا مطلب ہے کہ جو بریک ہے اس کو دبا دو. کسی بھی چیز کو جس کو بھی نچوڑا جائے گا یا دبایا جائے گا اس کو سکمک کہیں گے. اور سکلمک جو ہے وہ ہے تنگ آ جانا. سکج کا مطلب ہے دبانے والا, یعنی تنگ کرنے والا. یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے یہ بات کہ مجھے اتواروں میں صبح ناشتہ اکیلے کرنا پڑتا ہے, ورنہ جو ہے وہ فیملی ساتھ ہوتی تھی اور بہن بھائی کے ساتھ انجوائے کرتے تھے. یہ کچھ چیزیں تھیں. اوکوما اشادaki metni bulunma, یعنی bulunma یعنی پائے جانے. دادے تھات ہے پایا جانا, کسی جگہ پر کسی چیز کا موجود ہونا. bulunma yönleme ila یعنی کی طرف, yönleme اس, yönelme کا مطلب ہے کہ اس طرف کو رخ کیے ہوئے. الا چکما نکلنے والی بات, یعنی دان سے, کسی جگہ سے, دان کا مطلب سے. بیلٹس میں, بیلٹس میں کا مطلب ہے جو ی. اصل میں بیلٹس میں جو ہے یہ تھوڑا سا آگے جا کے زیادہ بہتر ایکسپلین ہو جائے گا, ابھی اس کو ایسے ہی پڑھا رہنے دیں. آگے جب اس کی گرامر آئے گی تو میں آپ کو اس کا بھی, بلکہ اس کی جو بک ہے اس میں میرا خیال ہے اگر ہم کتاب کی طرف چلیں تو وہ زیادہ آسان ہوگا. یہ ہے بیلٹس میں ایک ہی. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اصل میں یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا نہیں تھا. ہم نے جو لاسٹ اس میں دل بلگی لاسٹ جو گرامر کی تھی اس میں تھا kendim, kendin, kendisi. kendim myself, میں خود. kendin yourself, تم خود. kendisi himself یا herself, یعنی وہ خود, یعنی وہ صاحب وہ صاحبہ خود. kendimiz ourselves, ہم خود. kendiniz yourselves, اور kendileri their selves, یعنی وہ لوگ خود. kendi جو ہے یہ خود کے اوپر zor دیتا ہے. kendi kelimesi kişi zamirleriyle birlikte kullandığı zaman işi yapan pekiştirir. Ben kendim ütü yapıyorum. Yani kendi کے ساتھ
جو کسی ایک کی یعنی کھندم کھندن کھندیسی یہ استعمال ہونے کے بعد اس بات پر زور ہوتا ہے کہ یہ کام وہ شخص خود کر رہا ہے، یعنی اس کی مدد کوئی نہیں کر رہا، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے لاسٹ اس میں لیکچر میں کیا تھا. اسی طرح ہیپ جو ہے یہ اصل میں سب کے سب مل کر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیپیمز ہم سب مل کر. اب یہ ہیپم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیپ کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، سب مل کر کام کرنے کے لیے ایک سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے. ہیپم نہیں ہو سکتا، یہ ہیپن نہیں ہو سکتا. ہیپیمز ہم سب، ہیپینز آپ سب، اور ہیپسی وہ سب کے سب. یہ تین ہی ہو سکتے ہیں اس کے. کھندم کے لیے جبکہ 6 کے 6 پورے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک آدمی بھی خود کر سکتا ہے اور کچھ لوگ مل کے بھی خود کر. Örnek. Hepimiz öğrenciyiz. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. Hepiniz çok çalışkansınız. آپ سب کے سب بہت محنتی ہیں. Bu meyvelerin hepsi taze. ہیپسی کے لیے جو ہے وہ اونون ہیپسی کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ہیپیمیز اور ہیپینیز کے لیے جو اس کا فاعل ہے وہ پہلے سے معلوم ہے، معروف فاعل ہے کہ یا متکلم فاعل ہے یعنی کہنے والا شخص جو بات کر رہا ہے وہ فاعل ہے، یا جو ہے متکلم فاعل ہے، یا جو حاضر آدمی ہے جو سامنے ہے جس سے بات کی جا رہی ہے مخاطب فاعل ہے، وہ کر رہا ہے. تو اس لیے ہیپیمیز رینجیز ہم اسٹوڈنٹ ہیں، یا ہیپینیز رینجی سینز آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ان دو میں سے تو ہمیں فائل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بو میویلرن ہیپسی تازہ، یہ ویسے جملہ اسمیہ ہے لیکن یہاں پر اگر جملہ فعلیہ یعنی اگر کوئی فعل بھی پایا جائے گا جملے میں تو بھی فاعل کو بتانا تھوڑا سا ضروری ہوگا، اور یا پھر وہ فاعل جو ہے وہ پچھلے کسی جملے میں یعنی اس کے سیاق و سباق سے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی تھی. البتہ ایک نہ ایک فاعل بتانا پڑے گا. میویلرن ہیپسی مثلا دیلم انم لرنرده، یعنی میری بات جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں امی لوگ کہاں ہیں، یعنی میری والدہ اور ان کے ساتھ جو پورا پیکیج ہے، یعنی میری بہنیں ہوں گی یا میرے والد ہوں گے یا ماموں لوگ ہوں گے. تو انم لر نرده، انم لر یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی اچھا ہے کہ تذکرہ آ گیا. یہ لر جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ لگ سکتا ہے. انم لر امی لوگ. احمد لر احمد لوگ یعنی احمد اور ہم نوا. اسی طرح آبیم لیر بھائی لوگ، یعنی لوگ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں، یعنی فلاں شخص نے آنا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ٹبر نے آنا تھا پورے، تو وہ جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر یہ اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. انم لیر گیلیور دو ہیپسی میں گیلیور، یعنی اب اگلے جملے میں ہیپسی میں گیلیور کا مطلب ہے کہ سب کے سب آ رہے ہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ میری والدہ اور ان کے ساتھ ان کے مثلا میری والدہ اور میرے بھائی بہن آ رہے ہیں. تو میرا دوست پوچھا کہ ہیپسی میں گیلیور سب لوگ آ رہے ہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل پہلے سے بتا دیا گیا ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے. hepsi, hepimizde, hepsinde, hepimizin, hepimize, hepimiz. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle tamamlayalım. نیچے دیے گئے جملوں کو ان کلمات سے مکمل کر لیں. Sınıfların bilgisayar var. Sınıfların bilgisayar var. Var ہونے کے لیے اب چونکہ ہیپ 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 کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب کے بارے میں بات ہوگی کہ کلاس رومز میں سب کے سب میں جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے اس جملے کے مطابق. بلگی سیاروار جس کا مطلب یہ ہے کہ دادے تھاتے لگانا ضروری ہوگا.
تو اس میں سے دادے کس میں ہے؟ ہیپی میز دے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نہیں ہے، صنف کوئی اور چیز ہے. ہیپسندے، صنف لارن ہیپسندے. کلاس روم کے سب میں کمپیوٹر ہے، یعنی تمام کلاسوں میں کمپیوٹر ہے. اس کو ہم یوں کہیں گے صنف لارن ہیپسندے. بلگی سار وار ہیپسندے یہاں آئے گا. Öğretmen bizim kitap hediye veriyor. Öğretmen bizim یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ بزم کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ öğretmen bizim استاد ہمارے کتاب ہدیہ veriyor، کتاب ہدیہ دے رہا ہے. اور یعنی آف کورس obvious، لیکن یہاں پر ہم سب کو کتاب دے رہا ہے. یعنی ہیپ کا مطلب چونکہ اوپر دیے گئے کلمات میں سب میں ہیپ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ ہوگا جو بھی ہوگا. öğretmen bizim hepimiz ama kitap veriyor. Hepimiz doğru ama kitap vermek için eklemeniz gerekiyor. Kitap veriyor. یعنی وہ کسی کو کتاب دے رہا ہے. Hepimizden kitap vermiyor. Hepimiz kitap vermiyor. Hepimize kitap veriyor. Hepimize. Hepimize kitap veriyor. Lazım. Dikkat edin. Dikkat etmezseniz öğrenemezsiniz. Hepimize. ہم سب کو کتاب دے رہا ہے. کہاں پر لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے Hepimize. Kalemlerim kırmızı. Kalemlerim kırmızı. میرے قلم سب کے سب لال ہیں. اب چونکہ لال ہونے کے لیے نہ اس کا یونیل میں درومو ہونا ضروری ہے، یعنی ہیپسینے کہنا ضروری نہیں ہے، نہ اس کا دان دین ہونا ضروری ہے، ہیپسن دین کرمز یہ ضروری نہیں ہے. اس کا صرف خود کا موجود ہونا ضروری ہے لال ہونے کے لیے. یعنی یہ کوئی فعل نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس وجہ سے ہیپسی کافی ہوگا. کالم لیرم ہیپسی کرمز، میرے قلموں کے سب لال ہیں. میرے قلم سب کے سب لال ہیں. کالم لیرم ہیپسی کرمز. Peki, İngilizce biliyoruz. چونکہ یہاں پر biliyoruz ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. İngilizce biliyoruz اور ہم سب کے سب انگریزی جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے hepimiz İngilizce biliyoruz. سب کے سب ہم انگریزی جانتے ہیں. Hepimiz İngilizce biliyoruz. Evet, doğru. Bana adresi lazım. Bana adresi lazım. اب آدریسی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے آنے والی کسی بھی چیز کے آگے ان نن یہ لگا ہوگا، یعنی کسی نہ کسی چیز کا ایڈریس ضروری ہے. اور چونکہ اوپر سارے ہیپ ڈی میں تو یہ ہیپی نیزن آدریسی آپ سب کا ایڈریس، یا ہیپی میزن آدریسی ہم سب کا ایڈریس، یا ہیپسی لیرن ان لوگوں کا سب لوگوں کا ایڈریس. ہیپی میزن ظاہر ہے یہاں پہ دیے گئے استعمال کرنے تو ہیپی میزن آدریسی. بانا مجھے، یعنی لازم کا مطلب، بانا لازم کا مطلب ہے مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے. I need. Bana lazım, I need. مجھے ضرورت ہے. Bizim sözlük var. Bizim hepimizde sözlük var. کیونکہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے فی یا علی استعمال کرنا ضروری ہے. کسی کے پاس یا کسی چیز کے اندر کسی چیز کا پایا جانا ضروری ہے. تو یہ تو تھے پچھلے. وہ بیلرس میں ایک یہ جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے. یہ ہے نئی گرامر ہے اکوزاتف. اکوزاتف اس کا ویسے یعنی بیلرس میں یا اکوزاتف یہ نام وغیرہ اتنا ضروری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے. یہ جو کیس ہے یہ ہے اصل میں مفعول کا کیس.
کسی بھی چیز کو مفعول بنانے کے لیے اس کے آخر میں یہ 4 حروف میں سے کوئی ایک لگے گا. ای او ان 4 میں سے ایک لگے گا. ای او ای جو کہ بہت ساری اور جگہوں پہ بھی اسی قاعدے سے استعمال ہوتا ہے. ہوگا اگر آخری آنے والا انلو سون گیلن انلو. یا اسے گیلر. سون گیلن انلو یا ای اسے ای گیلر. سون گیلن انلو یا اسے gelir. Son gelen ünlü ya ise gelir. Buna göre değişir. یعنی اس کے ساتھ اس کے مطابق یہ بدلے گا کہ آخری آنے والا انلو یا وویل کیا تھا. اور یہ بتاتا کیا ہے کہ یہ مفعول کر دیتا ہے. یعنی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سین تو ہو گئے آپ, سین. اور بیکلیورم لگانے کے لیے مجھے اس کے ساتھ سینی لگانا پڑے گا. سینی بیکلیورم. آپ کا انتظار کر رہا ہوں یا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یمک کھانا نہیں, اس کے آگے وہ مشغل لگے گا. کیا کریں گے؟ کوئی ایسا کھانے کا نام ہونا چاہیے جس کے آخر میں یہ یوں مشغل ہونے والا نہ آئے تو زیادہ آسان ہوگا سمجھنا. ہاں, پاستا ایک, پاستا یورم. پاستا یورم. یعنی یہ جو یہ ہے یہ آپشنل ہے. یہ اس وجہ سے آئے گی کہ یہ جو ہے نون وقایہ کی طرح یہ وقایہ ہے کہ یہ درمیان میں بچاتی ہے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے. پاستا یورم کہنا تھا, پاستا یورم کہنا مشکل ہے, تو اس لیے پاستا یورم کہا جاتا ہے کہ کیک کو کھا رہا ہوں. بو پاستا یورم, کیک کو کھا رہا ہوں. اس میں فرق کیا ہے؟ پاستا یورم یہ بھی جملہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کیک کھا رہا ہوں, یعنی اس کے اندر جو کوئی خاص کیک نہیں ہے جس پہ کھانے کا عمل کیا جا رہا ہے. میں کیک کھا رہا ہوں, یہ ایک خبر ہے کہ میں کوئی بھی کیک کھا رہا ہوں. پاستا یورم کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص کیک ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میں اس کو کھا رہا ہوں اور وہ جانتا ہے میں کون سا کیک کھا رہا ہوں. یا جملے کے اندر ہی بتایا جاتا ہے بین بو پاستا یورم, بین بو پاستا یورم, میں اس کیک کو کھا رہا ہوں. یعنی اس میں مفعول کرنے کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے یا اس کا معلوم ہونا ضروری ہے, کسی ایک خاص مفعول کے بارے میں بات ہونا ضروری ہے. اگر مفعول نہیں ہے اور صرف فعل کی طرف اشارہ ہے تو پھر نہیں بتایا جائے گا. مثلا ہم یہ کہیں گے, یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, جو ہاں, کھالم لیرن ہیپ سی, یعنی تمہارے قلموں کے سب کھالم لیرن ہیپ سی نی آل, اپنے تمہارے قلموں کے سب کو لے لو. تو یہاں پر ہیپسی, کھلم لینن ہیپسی تمہارے قلم سب کے سب, یہ تو ہو گئے آپ کے قلم کے بارے میں. اور پھر ان کو لینے کے لیے ان کو کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ مفعول ہیں. لینے کا عمل جو ہے اس میں مفعول قلم ہے اور فاعل تم ہو, یعنی فاعل جو ہے وہ متکلم بھی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے. کھلم لینن ہیپسنی آل, قلم کے سب لے لو. کھلم لینن ہیپسنی آل. یہاں پر نون کیوں آیا ہے؟ وقایا کا نون آیا ہے یہاں پر, وقایا کی یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے, یعنی یہاں پر ای کے اور دوسرے ای کے درمیان میں یہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ ہیپسی ہے. جب کبھی بھی تاملمہ آئے گا تو بیچ میں یہ کی بجائے نون آئے گا. اس کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں تاکہ یہ
یہ تنگ نہ کرے اس وقت خالی یہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں. آئیے ہم اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. Aşağıdaki durumlarda belirtme eki mutlaka kullanılır. Mutlaka ضرور بضرور نیچے دیے گئے کیسز میں نیچے دیے گئے حالات میں جو ہے belirtme میں ایک ہی یعنی مفعول کا صیغہ ضرور بضرور استعمال ہوگا. Birinci, cümlenin nesnesi özel bir isimse جملے کا nesne کہتے ہیں مفعول کو, object objet بھی کہتے ہیں, nesne objet, لیکن objet اصل میں کوئی زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اصل میں انگریزی کے لفظ object سے ہی لیا گیا ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ جس طرح کہا جاتا ہے, مفعول یہ وہیں سے لیا گیا ہے, لیکن ترکچے ورڈ جو اس کے لیے ہے وہ nesne ہی ہے. objet بھی استعمال ہوتا ہے البتہ, اب لے لیا گیا, ترکچے کے اندر آ گیا, کھا لیا یہ کلمہ. cümlelerin nesnesi جملوں کے objects یا ان کے مفعول ہا özel bir isim سے خاص نام ہیں تو پھر تو لازمی ہوگا. Ayşe'yi bekliyor musun? عائشہ کو انتظار کر رہے ہو, یعنی عائشہ کا انتظار کر رہے ہو. اصل میں ہمارے ہاں وہ عائشنن بیکلے میں سینی اپیور مسن ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بیکلیور جو فعل ہے اس کے لیے مفعول استعمال ہوتا ہے. عائشہ ہی بیکلیور مسن, کیا عائشہ کا انتظار کر رہے ہیں آپ. استنبولو گیزیورم, استنبول کو گھوم رہا ہوں, یعنی استنبول کو مفعول بنایا جائے گا, استنبول کو گھوم رہا ہوں. یا da cümlelerin nesnesi zamir ise, یا جملوں کا جو nesne ہے, جو اس کا مفعول ہے, وہ ضمیر ہے. تو biz onları tanımıyoruz, ہم ان کو نہیں جانتے. biz onları tanımıyoruz, biz onlar tanımıyoruz اگر ہم کہیں گے تو یعنی ظاہر ہے سمجھنے والا تو سمجھ لے گا, جو بہت عرصے سے ترکی بول رہا ہے یا ترکی میں رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو سمجھ لے گا. لیکن بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اردو میں کہہ دے کہ ہم ان نہیں جانتے, وہ کو لگانا ضروری ہے, ہم ان کو نہیں جانتے, ہم ان نہیں جانتے, وہ ایسے ہی ہوگا. biz onlar tanımıyoruz, تو اس وجہ سے biz onları tanımıyoruz یہ کہنا ضروری ہے. بعض اوقات چونکہ یہ اور آ یہ آپس میں بہت قریب ہیں, آوازوں میں بہت قریب ہیں, ہمارے کان ان کو آپس میں ان میں فرق کرنے کے لیے اتنے اچھے ٹیون نہیں ہیں. البتہ ترکوں کے بہت اچھے ٹیون ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی انہی دونوں کے اوپر دو مختلف باتیں کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مثال کے طور پر اونا اونو, ہاں یعنی ہمارے لیے تو اونا اور اونو میں بھی شروع میں مشکل ہوتی ہے. پونو اونا سات, اونو اونا سات, یا اونو اونا ویر. یہ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں, اونو اونا ویر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز پڑی ہے, یعنی سب سے پہلے میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اونو, اس کو اونا اس آدمی کو, جو دوسرا آدمی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ویر دے دو, یعنی اس چیز کو اس کو دے دو. تو ہمارے ہاں چونکہ اب ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے کو, ہم استعمال کرتے ہیں دونوں کے لیے, مفعول کے لیے بھی اور ینالمے کے لیے بھی, کہ کسی شخص کو الہ کے لیے بھی کو دے دینا, کسی شخص کے حوالے کر دینا حوالگی کے لیے. تو اس وجہ سے یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے زیادہ مشکل ہے کسی کو یہ سمجھانا کہ دونوں کو کا مطلب ایک ہی ہے, لیکن اصل میں ایک مفعول کے لیے اور ایک دینے کے لیے. تو یہ اس وجہ سے ہمیں اس میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. البتہ یہاں پر اونو اور اونا میں یہی فرق ہے کہ ایک مفعول بناتا ہے اور ایک اس کا الہ بتاتا ہے کہ کس کو دینا ہے, کس کی طرف دینا ہے. biz onları tanımıyoruz, seni bekliyorum, تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اسی طرح سے ben seni alacağım, میں تمہیں لے لوں گا, یا alıyorum لے رہا ہوں, پک اپ کر رہا ہوں. ben seni alıyorum, میں تمہیں پک کر رہا ہوں یا تمہیں لے رہا ہوں. اسی طرح cümlelerin nesnesi iyilik eki veya tamlama eki almış ise, اگر جملوں کا nesne یعنی جملوں کا مفعول iyilik eki veya tamlama eki almış ise,
یعنی اس کے آخر میں فرد کا یعنی انم، انم یا بابان یہ اگر لے چکے ہیں، یہ پہلے لگ چکا ہے، تو پھر اس میں ضرور بضرور یہ آئے گا کتابن بناور، تمہاری کتاب کو مجھے دے دو، کتابن بناور۔ اسی طرح یہ کتابن اصل میں انون کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جملے کا جو سیاق اور سباق ہے یہ بتائے گا کہ کتابن میں تمہاری کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یا انون کتابن بناور ہو رہا ہے، یعنی اس میں یہ آنے والا نون یہ سنین کا نون ہے یا یہ انون کا نون بقایا ہے، یہ سیاق اور سباق بتائے گا۔ کتابن بناور اس وقت ہم سادہ سادہ رکھتے ہیں کہ سنین کتابن بناور، تم تمہاری کتاب کو مجھے دے دو۔ ہر ہفتہ می زیارت ایڈیورم، زیارت کرنا یعنی زیارت ایتمک زیارت کرنا، می اپنی والدہ کو زیارت کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں اس کو ان میں استعمال ہوتا اردو ہوتی تو، لیکن یہاں پر مفعول استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی زیارت کرنا، می زیارت ایڈیورم۔ یا da dördüncü cümlelerin nesnesi bu, şu, o hangi bütün bazı gibi sıfatlar almış ise، یعنی یہ تمام صفات کیا ہیں جو کہ نسنے کو یا اس کے مفعول کو خاص کرتی ہیں۔ مثلا بو، شو، او یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ دلا رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نسنے، اگر مفعول ان میں سے کوئی اسماء اشارہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یا ہنگی کا مطلب کون سی والی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص چیزیں ہیں جن کے اندر پایا جاتا ہے مفعول ہمارا ابھی معلوم نہیں ہے، سوال یہی ہے کہ ان چیزوں میں سے کون سی والی ہے، یا بچن یا کچھ چیزیں ہیں جو سب کی سب ہیں، یا بعض ہے یا ان میں سے چند ہیں، بعض ہیں، تو ان سب کا مطلب یہ ہوا کہ مفعول جو ہے وہ سامنے ہے ہمارے، ہم کس مفعول کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ معروف ہے، یہ پہلے سے پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہم کس مفعول کی بات کر رہے ہیں، ایسے میں مفعول کے ساتھ مفعول کا صیغہ لگانا ضروری ہوگا۔ جیسے وہ elbiseyi alıyorum ne kadar، یہ لباس، البسے اصل میں واحد لباس کو کہتے ہیں، یہ البسا سے ہے، جمع کا لفظ لے کر اس کو واحد بنانا اور پھر اس کی جمع کے لیے لیر لگانا، یہ ترکوں کا پرانا شعار ہے۔ بو elbiseyi alıyorum، یہ لباس کو لے رہا ہوں، یعنی یہ لباس لے رہا ہوں، خرید رہا ہوں، جس کا مطلب ہے نے قدر، کیا قیمت ہے اس کی۔ بو چونکہ لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص لباس ہے، یا بو کھالمی alıyorum، یہ قلم کو لے رہا ہوں، اس قلم کو لے رہا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کس قلم کی بات ہو رہی ہے۔ hangi kalemi istiyorsun، burada birkaç kalem var، hangi kalemi istiyorsun، کون سے قلم کو چاہتے ہیں آپ، یعنی اب بھی معلوم یہ ہے کہ ان اقلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کچھ قلم ہیں اور ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ bütün arkadaşlarımı seviyorum، bütün سب کے سب، arkadaşlar دوست، ایک سے زیادہ، arkadaşlarım میرے دوست، میرے سب کے سب دوست، آخری آنے والا کو seviyorum محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ bütün arkadaşlarımı seviyorum میں اپنے سب دوستوں سے پیار کرتا ہوں۔ Nesne ile fiil arasında bir başka sözcük gelmişse، یعنی nesne مفعول ile fiil arasında یا پھر مسئول اور فعل کے درمیان، arasında درمیان میں bir başka sözcük کوئی اور کلمہ، sözcük söz اصل میں کوئی بات کہتے ہیں، sözcük اس کو ہم کیا کہیں گے، چھوٹا جملہ، gelmiş سے آ چکا ہے تو فریز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، آ گیا ہے تو اس کے اندر بھی لگے گا marketten ekmek alıyorum، مارکیٹ سے ekmek لے رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کسی خاص روٹی کی بات نہیں ہو رہی، یعنی مارکیٹ سے روٹی لینے گیا ہے
تو ہم یہ نہیں کہتے مارکیٹ سے روٹی کو لینے گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں جو روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک اٹھا لائے گا, کسی ایک خاص روٹی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. مارکیٹن ایکمک آلیورم, یہاں پر ایکمک آلمک یہ ایک فعل کی طرح کام کرے گا. ایکمک آلمک روٹی لینا, کوئی خاص روٹی نہیں ہے, یہ نسنے جو ہے یہ مفعول جو ہے یہ خاص, یعنی اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ بیلرتس میں ایک ہی ہے. بیلرتس میں کہتے ہیں کسی چیز کو خاص کر دینا, کسی چیز کو متعین کر دینا, تعین کا لاحقہ ہے یہ. بیلرتس میں ایک ہی لاحقہ تعین. اصل میں یہ اردو میں اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ شاید چند حضرات کو سمجھ نہ آئے. مارکیٹن ایک میں کالیورم, مارکیٹ سے روٹی لے رہا ہوں. ایک میں مارکیٹن آلیورم, روٹی کو مارکیٹ سے لے رہا ہوں. اب یہاں پر جو روٹی ہے وہ خاص ہو گئی ہے کہ وہ روٹی جو میں لے رہا ہوں وہ مارکیٹ سے لے رہا ہوں, تو اس وجہ سے اس روٹی کو لگانا ضروری ہوگا. ایک میں مارکیٹن آلیورم یعنی روٹی کو مارکیٹ سے لے رہا ہوں. یہاں پر ایک خاص روٹی ہے جو میں نے لے لی ہے یا لینے جا رہا ہوں, اور خبر یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ سے لینے جا رہا ہوں. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کا یعنی جو ہے وہ پورا سال ٹھیک نہیں ہوتا لاحقہ یہ والا, خاص طور سے مفعول کا لاحقہ, لیکن پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. ارنیک مثال, یارن عرب آلیور مسن, کل گاڑی لوگے کیا, یعنی اب یہاں پر کوئی بھی گاڑی ہے, ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ کل جو گاڑی خریدنی ہے وہ کون سی ہے. لیکن اگر سوال میں کسی ایک خاص گاڑی کی بات ہو رہی ہے, یارن او عربا یو آلیور مسن, کل وہ گاڑی جس کو ہم نے آج دیکھا تھا, یہ جس کو مذکورہ والا گاڑی, وہ گاڑی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ون یو نو already, یارن او عربا یو آلیور مسن, کل وہ گاڑی لوگے کیا, وہ گاڑی خرید لوگے کیا. ایف دے ماچ ازلیورز, گھر پہ میچ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں اگر او لگا دیں, ایف دے او ماچ ازلیورز یعنی گھر میں وہ میچ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ماچ ہو جائے گا. لیکن اسی کا اگر ترتیب بدل دیں, ماچ ایف دے ازلیورز, میچ کو گھر میں دیکھ رہے ہیں. جیسے اردو میں بھی ایسے ہی ہے, ایف دے ماچ ازلیورز, گھر پہ میچ دیکھ رہے ہیں, ماچ ایف دے ازلیورز, میچ کو گھر میں دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. پھنار ایلبسے اچلیور, پھنار یہ موصوفہ کا نام ہے, ایلبسے لباس کو, کپڑوں کو, اچلیور استری کر رہی ہے. پھنار ایلبسے سینی اچلیور, ایک ہے پنار کپڑے استری کر رہی ہے. یہ کس کے کپڑے ہیں, کون سے کپڑے ہیں, کچھ پتہ نہیں, بس یہ کپڑے استری کرنے کے فعل کے اوپر, استری کرنے کے فعل کے اوپر زور ہے. ورگولاما اس کے اچلیمک پہ ہے. اچو استری کو کہتے ہیں, اچلیمک یعنی استری کرنا. پنار ایلبسے اچلیور, پنار کپڑے استری کر رہی ہے. پنار ایلبسے سینی اچلیور, پنار اپنے کپڑے کو استری کر رہی ہے. ایلبسے سی اونون ایلبسیسی یعنی پنارن ایلبسیسی, پنار ایلبسیسینی, پنار اپنے کپڑے کو اچلیور استری کر رہی ہے. سیدھا پاستا یور, جیسے میں نے عرض کیا کہ پاستا یور, سیدھا کیک کھا رہی ہے. کون سا کیک پتہ نہیں. سیدھا پاستا یور, سیدھا کیک کو کھا رہی ہے, جس میں ہمیں پتہ ہے کہ سیدھا کون سا کیک کھا رہی ہے. یو نو ہو. بین کیک سیویورم, میں کیک کو کیک پسند کرتا ہوں. کیک سیویورم یعنی عام طور سے مجھے کیک پسند ہے. بین üzümlü keki seviyorum. üzümlü کیک یہ ہوتا ہے, üzüm کہتے ہیں انگور کو, üzümlü کیک انگور کا کیک. üzümlü keki seviyorum, انگور کے کیک کو پسند کرتا ہوں. ben üzümlü keki seviyorum, انگور کے کیک کو پسند کرتا ہوں. کیک یہاں پاستا اصل میں کیک کو کہتے ہیں, کیک یہاں پہ وہ جو کیک کے اندر پھوک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. Aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi dolduralım. Sen bu kız tanıyor musunuz? اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا.
آئے گا تو کیا ہوگا؟ Haydi arkadaşlar, cevabı ne? Sen bu kız tanıyor musunuz? Bu geldi. Demek ki kız gerçekten mi? Değil mi ya? وہ اصل میں آج لیٹ شروع کیا ہے کلاس، اس وجہ سے شاید اس نے ابھی تک کو نہیں دیا، ورنہ let me see. صحیح ہے انشاءاللہ یہاں سے ہم جو ہے وہ پھر یہ بلیرس میں ایک ہی سے دوبارہ شروع کریں گے، تاکہ جو اس جگہ پر آنے والا بلیرس میں ایک ہی ہے یہ والا، یہ ہم نے اس کی گرامر دیکھ لی اور پھر اس کو ہم یہاں پر لگا کر تو جو ہے وہ آسانی سے اس کو حل کر لیں گے. See you later انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.